बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमहूरी असूलों के मुताबिक पार्टी टिकट्स के लिए मेयार कारकर्दगी या अहलियत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में यह मेयार सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ होना समझा जाता है। और शायद यही वजह है कि इंतखाबात करीब आते ही पार्टीज़ में इंतखाबी टिकट्स के लिए रसाकशी शुरू हो जाती है, जिसमें कई रहनुमा नाराज़ होते हैं और उन्हें अपनी ही जमात बुरी लगती है, वो पार्टी पर तनकीद करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ नून लीग में हो रहा है। आज खबर आई कि नून लीग के कई रहनुमा पार्टी टिकट्स की तकसीम की वजह से पार्टी से नाराज़ है। ज़राए के मुताबिक बाज़ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हम दहाइयों से अपने इलाके में सियासत कर रहे हैं, पार्टी टिकट हमारा हक है, हम ये नशिस्तें पहले भी जीतते रहे हैं और आइंदा हमारी नस्ल भी जीत कर दिखा सकती है। नाज़रीन, इन इख्तिलाफ़ात की झलक दानियाल अजीज़ के बयानात और उस पर एहसन इकबाल और राना सना के रद्द अमल में नज़र आती है। ये मसला सिर्फ नून लीग में नहीं है, कई जमातें इस सूरत हाल का सामना करती हैं। माजी में भी हमने देखा कि PTI को भी इसी किस्म का मसला दरपेश रह चुका है और इसी तरह काफ लीग में भी सियासी मिरास की वजह से इख्तिलाफात नजर आते हैं। दीगर बड़ी जमातों में भी खानदानी सियासत भरपूर पंजे गाड़े है। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक्सपर्ट से जो आज का पहला और बड़ा सवाल है वो कुछ यूँ होगा कि पार्टी टिकट के लिए सियासी खानदान से ताल्लुक मेयार क्यों समझा जाता है। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हम पहले भी ये बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों में यही है कि अगर जिस तरह से अभी ये रसाकशी जारी भी है टिकट्स की तकसीम पर कि हमारे बेटे बेटियों को देनी चाहिए, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं बकौल उनके और हमारी नस्ल जो है वो और उनसे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आपके ख्याल में ये जो इख्तिलाफात इंतखाबात से पहले पार्टी टिकट्स पर ख़ास तौर पर सामने आते हैं, तो ये ख़ानदान का ही मयार और वो जो एक हम कहते हैं कि ये विरासत में वो अपने बच्चों को यही चीज़ देना चाहते हैं कि आप MNA MPA की टिकट्स ले लो, क्या वो जो एक अवामी वर्कर होता है क्या वो मेयार नहीं हो सकता? सिर्फ एक ख़ानदान से ही उसका ताल्लुक़ होना मेयार क्यों समझा जाता है? और ये जो हालिया जंग अभी नून लीग में नज़र आ रही है रहनुमाओं में, जिसमें राना सना ने भी कहा है दानियाल अजीज़ का मामला, तो क्या ये इन्हीं का ही हक है, वो आम वर्कर का हक नहीं है कि वो पार्टी टिकट हासिल कर सके? इस मुल्क में जब आम वर्कर का नाम लिया जाता है ना, तो जैसे कहते हैं अदना कारकुन, तो चेहरे पे शरारत आ जाती है। यहाँ आपको पता है कई कारकुनों ने भी अखबार निकाले कि जी ये मालकान जो हैं वो कारकुन है और उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं पैदा हुआ। मैं तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक हैं या कारोबारी पेशे से वाबस्ता अफराद हैं वो फिर कुछ रहम कर जाते हैं। मैं जर्नलिस्टों के घर से बात कर रहा हूँ। और ये जो वर्कर मालिक होते हैं उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। इसी तरह ये जो वर्कर आप कहते हैं जिनको आम आदमी कहते हैं, और उसमें आपा निसार फातिमा का बेटा हो एहसन इकबाल और वो अपने बेटे के लिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट मांग रहा हो तो वो भी वहीं खड़ा है। दानियाल अजीज अपने वालिद साहब की सीट पे है और जब खुद नाअहल हुए तो उनकी बेगम साहिबा को सीट पे लड़ाया गया। लिहाजा ये नहीं है कि यहाँ पे विरासत रियासत ये सब एक जैसे हैं। शाह महमूद कुरैशी उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे जिसने कहा था कि हम तो मानते ही नहीं किसी को। जब वक्त आया तो पहले अपना टिकट लिया फिर बेटे का, और जब सीट गई तो वहां पे उन्होंने अपनी बेटी को टिकट लेके दिया, उसके ऊपर भी खूब हुई। ये हमारे यहाँ रिवायत है, ये सियासत रियासत जमहूरियत चलती है। असल में जो जमहूरियत है वो बल्दियाती इदारों का निज़ाम है जो कि ये बड़ी सियासी जमातें चाहती ही नहीं, और वो कोई भी हो उसमें कोई आखिरी नई जमात तो PTI थी ना, जिसने आके पंजाब से भी बल्दियाती निज़ाम को ज़ीरो कर दिया था। और जो गुलजार साहब नेस्ले टावर कराची में गिरा रहे थे आम आदमी का चीफ जस्टिस होके, वो पंजाब में बल्दियाती इदारों के बहाली के बाद उन चेयरमैनों और नाजमीन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो पड़ा पड़ा निज़ाम ख़त्म हो गया। तो जब तक आप वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ तो चूंकि बेसिक जमहूरियत की इधर आके फौजी जो आमिर आते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि ये आम सियासतदानों के मुतबादिल नर्सरियाँ तैयार कर दें हम, कि ये लोगों का कैथारसिस होगा। वो भी बुनियादी डेमोक्रेसी जो शुरू कर रहे होते हैं उसको इसलिए नहीं कर रहे होते कि ये वो कोई सच्ची जमहूरियत चाह रहे होते हैं, नहीं, वो सच्चा प्यार जिस तरह नहीं मिलता उस तरह सच्ची जमहूरियत भी नहीं मिलती। अब आज देखें वो हमारे इस्लामाबाद में एक लतीफ़ साहब आए और उन्होंने पुरलुत्फ बयान दिया। मतलब वो भी तो एक इस शहर का है ना कि मेरे तो पैरों तले भौं निकल गई, जब यानी उन्होंने मंदिर कशी की कि जमीन निकल गई। यहाँ इस पूरे माशरे की जमीन निकली खड़ी है। यहाँ कोई बंदा बात करने के लिए, यहाँ सच है या झूठ है, जो जिसके साथ है वहीं खड़ा है। आप विरासत कर लें, आप रियासत कर लें, आप जमहूरियत कर लें, आप आमरियत कर लें, हम लोग एक ही जैसे हैं। हमारे रवैये नहीं बदलते। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के इमरान खान आए थे
اور امریکہ سے پڑھ کے احسن اقبال آئے ہیں اور دانیال عزیز بھی کوئی کم پڑھے لکھے نہیں ہیں. مطلب میں جن کے ناموں کی مثال دے رہا ہوں نا, یا آپ ہم روایتی جاگیردار کی بات کریں تو خاور مانے کا ایک جاگیردار فیملی سے ہیں, ان کے بھائی ایم این اے تھے نون سے, ابھی بھی وہیں سے لڑیں گے الیکشن. اور خاور کے جو سمدھی ہیں وہ کئی دفعہ عطا مانے کا وزیر بھی رہے ہیں. یہ سب کی جاگیریں ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں جی مطلب وہاں پہ بندہ نہیں گھس سکتا, وہ سٹیٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان بھی سٹیٹ ہے لوگوں کی. یہاں پہ جمہوریت کے اوپر آپ کہیں کہ جی یہ شریف فیملی ہے, یہ بھٹو فیملی ہے, یہ زرداری فیملی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, یہاں پہ کوئی بن سکا؟ یہاں عمران خان نے بھی تب, جو ہم نے کل بھی بات کی, انہوں نے نیا چیئرمین تب ڈھونڈا جب وہ باہر میں چلے گئے, پیچھے چلے گئے. اور میں چھوٹی سی بات کر دوں, کل میں نے ایک واقعہ یہاں پہ سنایا تھا کہ جناب میں اس عام آدمی سے ملا جس نے وٹنس کیا تھا, تو آج عمران خان صاحب کے ایک وکیل نے اس پہ کہا جی وہاں نہیں ہوا, اور ساتھ ہی لکھا کہ وہاں صحافی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اگلا واقعہ بیان کر دوں کہ جب وہ صحافی 3 داخل ہوئے تھے پہلے دن, تو جو عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہی اٹھ کے پیچھے گئے اور انہوں نے لکھا چودھری صاحب نے کہ جی وہاں صرف صحافیوں تک عمران خان گئے تھے. تو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہیں پہ وہ جا کے اس آدمی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کرنل صاحب کس ریجمنٹ سے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر میں اگر چاہیں گے تو شاہ محمود قریشی, زین قریشی کے بیٹے کی جو ان سے گفتگو ہوئی, من میں بیان کر سکتا ہوں کہ ان کا خوف کیا تھا اور ان کے اندر وسوسے کیا موجود تھے. میں وہ سارے بتا سکتا ہوں, وکیل صاحب سے کہہ دیں کہ جی جھٹلا دیں. ٹھیک, چلیں, یہ نوٹ ہو گئی ہوگی بات. عامر صاحب, ایاز صاحب, ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن جمہور کی آواز ہے, تو یہ پارٹیوں, جو پارٹیز کے اندر وہ جمہوریت نظر نہیں آتی, کیا یہ الیکٹیبلز کا حق ہے کہ اگر وہ جس حلقے میں وہ جیتے ہیں تو ان کی ہی نسل سے کسی کو وہاں ٹکٹ ملنا چاہیے, یا ایک وہ ورکر جو اکثر آپ ایک بات کرتے ہیں, جو بلیک گلاسز لگاتے ہیں, جو ڈالر میں پرچیز کرتے ہیں, وہ دکھ نہیں سمجھ سکتے عام آدمی کس کرب سے گزرتا ہے مہنگائی کی وجہ سے. یہ آپ نے پروگرام میں کئی دفعہ بات کی ہے. تو کیا وہ جو عام ورکرز کے درمیان رہنے والا ایک عام ورکر ہے جو پارٹی کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے, کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ یہ جمہوریت کا حسن ہے ہی یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس لڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہماری جمہوریت اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی نظر آتی ہے. ورکر کا کام جان دینا ہے, ایفرٹ کرنا ہے, پارٹی کو زندہ رکھنا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. دیکھیں یہ اس خطے کا کچھ مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان نہیں ہے, آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں. ابھی چونکہ گاندھی خاندان کے پاس صدارت نہیں ہے اس کی کانگریس پارٹی کی, تو اس کے حالات دیکھ لیں ان کے, جو ان کے ریاستی الیکشن میں ہوا ہے کانگریس کے ساتھ, کہ بری طرح پٹ گئی. کچھ ہمارے مطلب وہ جو عام ورکر ہے یا جو ووٹر ہے اس کا بھی قصور ہے. وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ والد صاحب کے بعد اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو پھر ہی ٹھیک ہے, اسی کو ووٹ دینا بنتا ہے. اور پھر اس کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, لائلٹی پارٹی کے ساتھ, وہ شاید اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ریلیشن آئے گا تبھی میری لائلٹی, کیونکہ میری لائلٹی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, اسی طرح نون لیگ نواز شریف ہے, نواز شریف سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. یا نواز شریف جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ہیں, اس کے بعد بلاول ہیں, آصفہ ہیں. اب کسی اور کو اگر وہ اپنی جگہ بٹھا دیں گے تو آپ یقین کریں لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا بند کر دیں گے. ایک ہم نے مثال دیکھی اس میں ایم کے ایم نے, کہ عام لوگوں کو وہ لے کے آئی اس میں, لیکن اس کی بھی کارکردگی, کیا کارکردگی رہی ہے معذرت کے ساتھ. مظاہرہ فیصل اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, وہ کراچی میں چونکہ بھگت تو بول رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, آج کل ان کی فیورٹ پیپلز پارٹی ہے. تو رولا وہی ہوتا ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے, جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ بھی انہی لائنز پہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پارٹی وہی ہے جو اس کی ہے. پھر آپ دیکھیں نا سر, یہ سوچ کس نے بنائی؟ یا تو نہیں, سوچ یہ بدل نہیں سکتی, اس خطے میں بہت مشکل ہے. یہ ہمارے ہاں تو خیر پولیٹیکل سین رہتا ہی بہت کم ہے نا, انڈیا میں تو مسلسل وہ چل رہا ہے نا, اس کے باوجود بھی وہاں وہ زیادہ نہیں ہو سکا. بہت سے نئی چیزیں آ گئیں, ان کے ایکٹرز ایکٹریسز الیکٹ ہونا شروع ہو گئے الیکشنز میں, وہ سارا کچھ اپنی جگہ پاپولیرٹی کی بیس پہ. لیکن وہ جو ایک روایتی موروثی سسٹم موجود ہے وہ نہیں ٹوٹ سکا, وہ ایون انڈیا میں نہیں ٹوٹ سکا یہاں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, بڑے لیڈرز جو پارٹیاں چلا رہے ہیں, ان کے بچوں میں اللہ کے فضل سے ٹیلنٹ بھی بہت ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا,
دیکھیں نا اگر نواز شریف صاحب دیکھ لیں, ہم نے ابھی دیکھا نہیں وہ جنید صفدر کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے آواز سنی ہوگی مریم نواز صاحبہ کی بھی, حمزہ شہباز کی بھی سنی ہوگی, کتنا زبردست گا رہے تھے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مریم نواز شریف نعت خوان بھی بڑی اچھی ہیں, وہ کبھی شاید آپ کو اتفاق ہوا نہیں ہوگا کیونکہ وہ 89 میں جو لاہور کالج فار ویمن میں ان کا داخلہ ہوا تھا وہ نعت خوانی کی بیس پہ ہوا تھا, وہ اسپیشل سیٹ پہ جب بشرا متین اس کی پرنسپل ہوتی تھی. تو جب اتنا ٹیلنٹ ہوگا حکمرانوں کے بچوں میں تو کسی اور کی طرف کیوں دیکھے گا ووٹر یا ورکر, اتنی سی بات ہے. فیصل صاحب ہنس پڑے ہیں, آپ نے جو ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن پیش کی ہے اس پہ فیصل صاحب مسکرا دی ہیں. فیصل صاحب یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف جب آئے تھے تو وہ موروثیت کے بڑے خلاف تھے, لیکن انفارچونیٹلی آلدو جو بڑی مین لیڈرشپ تھی وہاں پر ایسا کچھ نظر نہیں آیا, لیکن جو سیکنڈ تھرڈ اس کی لیڈرشپ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی, ان کے بچے اور بڑی ایسی ان کی پارٹی کے اندر ایگزامپلز ہیں. اب کیا یہ پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کا معیار خاندانی وابستگی یا عوامی خدمت ہونا چاہیے؟ فیصل صاحب دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے نا یہ بڑا ہی کثیر الجہتی سوال ہے. اس ملک میں جو خاندانوں کا قبضہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, یہ جو قوم غلام ہے یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں غلام ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی پشیمانی نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. ہم اس غلامی کے حق میں جو ہے نا وہ ایک نہیں 1000 دلیلیں پیش کر سکتے ہیں. یہ غلامی ہمارا فخر ہے اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے غلام ہونے پہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں. آج کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی اس سے جو ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے, وہ ہم شان و شوکت دیکھ کے جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس عام آدمی کی ذہنی سطح جو ہے نا بلند نہیں ہوئی. عام آدمی کی ذہنی سطح بلند نہیں ہوئی جس کا فائدہ اس ملک کے جو اقتدار مافیا ہے, جو طاقتور لوگوں نے وہ بھرپور اٹھایا اور ان کے دماغوں کو ہے نا یلغمال بنا لیا. عام انسان کا دماغ ہے وہ ہم جو کہتے ہیں نا دولے شاہ کے چوہے, وہ ہم سب اس ملک میں 22 کروڑ دولے شاہ کے چوہے ہیں. ہم اور آپ سے کسی اس پروگرام میں کسی ایک صاحب کو سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم سب دولے شاہ کے چوہے ہیں. اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک عام آدمی کو طاقتور نہیں بننے دیا گیا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرو, آپ کے یہاں جو طلبہ یونین ہے اس پر پابندی لگا دی گئی. آپ کے بلدیاتی ادارے, یہ 2 ایسے نرسریاں ہیں, طلبہ یونین اور بلدیاتی ادارے, جو لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں جی. دونوں بینڈ ہیں, دونوں کا وجود نہیں ہے. جہاں اب لیڈر کہاں سے آئے گا؟ انہی خاندانوں میں سے آئے گا, انہی خاندانوں کی حکمرانی ہوگی. سیاستدانوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی خاندان سوٹ کرتے ہیں. ان سے ڈیل کرنا آسان ہے, ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے, ان سے اپنی بات منوانا آسان ہے, ان کو اپنی راہ پہ چلانا جو ہے آسان ہے. کوئی نہیں چاہتا اس ملک میں, طاقتور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی عوامی ایسی لیڈرشپ آئے جو سوال اٹھائے. سوال اٹھانے کی جو صلاحیت ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا اس کا قد کو بلند کرتی ہے, اس کی ذہنی سطح کو بلند کرتی ہے. اس کوئی انسان دنیا میں ایک ہی معیار ہے کہ آپ کے پاس سوال ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. نہ ہم خواب دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو ایک قیت الرجال کی کیفیت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ قوم کیا ہے؟ رش ہے. اس رش کا ایشو ہے. اس میں ہر شخص اس ملک کے اندر جو ہے نا حسب توفیق چیٹر ہے. ریڈی والا بھی اپنی بساط کے مطابق چیٹنگ کر رہا ہے, اور جو آپ کا حکمران ہے وہ بھی اپنی بساط کے مطابق مطلب یہ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. مطلب کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ نہیں, سوال ہی نہیں. فی الحال تو دیکھیں رگ رگ میں بسی عادات ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ درست عادات نہیں ہیں, مطلب یہ کبھی نہیں بدلیں گے. فیصل صاحب اس کا مطلب ہے ظاہری صورتحال آج کی تاریخ میں اگر آپ بولے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ تبدیلی آ جائے, کیونکہ تبدیلی کے لیے نا شعور جو ہے نا تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے, اس سے ہم بہت دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تبدیلی کسے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ترقی کسے کہتے ہیں, شعور کسے کہتے ہیں. جب تک یہ قوم خواب دیکھنا نہیں شروع کرے گی نا ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آئے تو وہاں پہ قوم نے یا لیڈر نے خواب دیکھا ہے. ہم ایک ایسی نیند سو رہے ہیں جس میں خواب ہی نہیں ہے. نہ ادھر کوئی لیڈر خواب دیکھتا ہے نہ ادھر کوئی قوم خواب دیکھتی ہے. تو بس سر اگر آپ خواب نہیں دیکھنا چاہتے خواب دیکھنے کے لیے سونا چاہ رہا ہوں, لیکن ویسے فیصل صاحب خواب تو بندہ سوتے بھی دیکھتا ہے جاگتے بھی دیکھتا ہے. خواب دیکھے بغیر کسی ایک انسان کا گزارا نہیں. کہنا یہ چاہیے کہ وہ خواب کوالٹی والے نہیں دیکھتا, شعور والے نہیں دیکھتا. اس قوم کی مثال جو ہے نا, اس قوم کی مثال توبہ توبہ, خواب کی دنیا میں بالکل نہیں جانا.
خابر مانی کا کراچی سے گالی دے رہا ہے، اس نے گھر میں عمران خان گالی دے رہا ہے، پوری قوم عبداللطیف ہے. اس نے آج وہ حقائق کھولے ہیں کہ بس. چلیں الیاس صاحب خواب تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، خواب تو سبھی دیکھتے وہ ہیں. کہتے ہیں لطیف کو محاورے میں استعمال کریں، وہ کہتے ہیں یہ معاشرہ ہی لطیف زدہ ہے. چلیں الیاس صاحب خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ظاہر ہے وہ جو شعور والے خواب ہیں شاید وہ نہیں دیکھتے، اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ شاید خواب ہی یہی دیکھتے ہیں کہ بس اب ہمارے بعد ہمارا بیٹا، ان کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، نسل در نسل چلنا ہے یہ سسٹم اور ہمارا یہ حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال خدمت کی ہے، ہمارا حق ہے ٹکٹ پہ، اس کے علاوہ کرکٹر کا بیٹا کرکٹر. ظاہر ہے اب خاندانی سیاست ہے، اگر سیاست جو پارٹیوں کے رہنما ہیں وہ اپنی خاندانی سیاست چلاتے ہیں، دیکھ لیں آپ کی دو بڑی پارٹیاں ہیں، وہ اپنے آگے سے بچوں کو اقتدار منتقل کرے گی، کیونکہ پرائم منسٹر ان میں سے ہی بنے گا، ان میں سے کوئی بڑے عہدہ ہوگا تو ان کے پاس ہی ہوگا. تو ظاہر ہے نیچے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ ان کے بچوں کو ہی ملے، موروثی سیاست کو وہ فروغ دیں. تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کا ووٹ بینک ہے. ظاہر ہے انہوں نے ووٹ بینک اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں یہی ہے کہ لوگ بالکل خواب نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جس کے پاس سرمایہ ہوگا وہی الیکشن لڑ سکے گا، اس کے علاوہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. غریب آدمی صرف ووٹر ہی بن کے رہے گا اور وہی سمجھے گا کہ یہی ان کا نجات دہندہ ہے اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں کر سکتا. اب تو ووٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے کب ووٹ ڈل جاتا ہے. وہ ابھی جب سلسلہ شروع ہوگا تب پتہ چلے گا. ابھی یہ الیکشن نہیں ہوا، پشاور میں کرسیاں رکھ کے جو سارے انٹرنیٹ ووٹر آگے تھے بلا مقابلہ. ووٹرز کی اہمیت ہے، کیونکہ ووٹر جو ہے ہمارے ہاں اتنے آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں خود کو فیصل صاحب. ابھی اتنے لوگ ستائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے مسائل جو حل کرتے ہیں وہی. یہ تو بوری والا ووٹر ہے، اس سے ڈریں. الیکٹیبلز جو ہیں وہ جو ہیں سیاستدان ہیں وہی ان کے مسئلے حل کریں گے. تو اس لیے ان میں سے کوئی خواب نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ ان کے جیتنے پر دیکھتا ہے کہ ہمارے نجات انہی کے ذریعے ہوگی. صحیح ہے، نجات دہندہ یہی. کو بھی نا عبداللطیف بننے کا بہت شوق ہے، جب تک ان کو باتیں نہ سنائے سکتے نہیں آتا. یہ پروگرام کے عبداللطیف ہیں. اس قوم کو دیکھ لیں، ہمیں ابھی آپ سب کچھ کہہ گئے، ہم تو سہ گئے، اسی لیے آپ کی ذہنی سطح کو بھی سہ گئے، اب آپ چڑھ گئے فوراً بوری پہ. سیاسی جماعت آتی ہے، یہی ہوتا ہے، بس اتنی ہی ہے. کوئی عام آدمی آتا ہے تو اس کو یار آپ دونوں پھر الیاس صاحب کا ٹائم لے رہے ہیں، بڑی زیادتی ہے. ظاہر ہے کوئی دیکھیں نا، اب ایاز صاحب بھی نہیں چپ رہے. اب ظاہر ہے اب ان کے کوئی آگے وہی آئے گا جب نئی سیاسی جماعت تب ہی آئے گی جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا. صحیح ہے، بالکل. جس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے وہ آگے آ ہی نہیں سکتا. الیاس صاحب کو نئے سرے سے ٹائم دیا جائے. وہ سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے خاندانوں کی سیاست چلے گی. اب دیکھ لیں الیکشن آئے گا تو ظاہر ہے نون لیگ. تو عامر صاحب آپ بھی فیصل صاحب سے ڈرتے ہیں بوری بند کی بات کر کے، الیاس صاحب کو آپ ٹوکتے رہ جاتے ہیں. تحریک نہیں، میں نے کہا میں ڈرتا کیا ہوں بھائی، وہ ہے ہی وہی، وہ سیکٹر کمانڈر ہے. آپ کو پتہ نا سیکٹر کمانڈر کتنا ہیوی ویٹ ہوتا ہے آج کل، تو بہت پتہ سب کو. الیاس صاحب تو دھیان کریں، جو سیکٹر کمانڈر نہیں بولے الیاس صاحب نہیں بولے تو بن جائیں گے ورنہ. اب جو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف میں جو دیکھیں آپ سیاست کا موروثی سیاست کی خاتمہ جو کہتے ہیں کہ اب چیئرمین اب انہوں نے علیحدہ بنایا ہے، تو اس پر بھی دیکھیں اب کیا ریزلٹس آتے ہیں. ظاہر ہے پیچھے کس کے نمبر کے تھے بانی جو چیئرمین ہیں وہ ان کے علیحدہ ہی رکھے ہوئے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے اس ملک میں اس طرح نہیں ہوگا جب تک سرمایہ کی ساری گیم ہے. سرمایہ جس کے پاس ہے تو ہے. ظاہر ہے ان خاندانوں نے سیاست ان کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. بات ساری پیسے ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے ظاہر ہے وہ اب پارٹی لیڈرز کے دلوں میں گھر بھی کرتا ہے. ظاہر ہے خرچہ تو پھر کرنا پڑتا ہے نا اگر آپ نے، اور الیکٹیبلز کے بچوں کے سے زیادہ بہتر پھر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ان سے بھی زیادہ امیر کبیر. سب سے غریب عوام ہے، سب سے غریب وہ ورکر ہے جو پارٹی کے لیے بہت کام بھی کرتا ہے، لیکن رزلٹ پر اس کا فیوچر یہی ہے کہ اس نے ساری زندگی پارٹی کے لیے کام کرنا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا ہے. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے انتخابات سے پہلے مشکلات سے نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کے بعد گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی یہ مشکل حل ہو جائے گی، لیکن آج پھر سے اس حوالے سے خطرے نے سر اٹھایا ہے. بانی رہنما پی ٹی آئی اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انتخابات کو انہوں نے اس میں چیلنج کر دیا ہے. درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جو ہے وہ محض دکھاوا، فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی.
فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی اراکین کو ووٹ دینے اور انتخاب میں حصہ لینے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نیا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے اور غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کرے جو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی نگرانی کرے۔ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ناظرین، ادھر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نکاح کیس میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے گھریلو ملازم نے بیان قلم بند کروا دیا، اور اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان جن کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خاور مانیکا کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی کیا اہمیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ 2018 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، میرا یہ دعویٰ ہے ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی۔ پی ٹی آئی کی مشکلات کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ کل بھی جب بات کر رہے تھے کہ بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی سابق چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اب یہ جو انٹرا پارٹی کا معاملہ، الیکشن کا معاملہ بھی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، دیگر معاملات جس میں بشرا بی بی سے ریلیٹڈ معاملات بھی ہیں، آپ کے خیال میں وہ جو انتخابات سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ سپیس ملنی چاہیے، جمہوریت یہی ہے انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ حق ہو کہ وہ انتخابی کیمپین کر سکیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابات سے پہلے سیاسی مشکلات سے نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے؟ دعا جب اکبر ایس بابر جیسے کیریکٹر کسی چیز میں شامل ہوتے ہیں نا تو وہ پھر سارا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے، وہ سارے مقدمے جو چل رہے ہیں اس سب پہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ وہ ایک بندہ جس نے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس لے کے آیا، جس کو فارغ کر دیا گیا پارٹی سے، آج دل میں اچانک درد جاگ اٹھا۔ وہ خاور مانیکا جو پاک باز اور نیک خاتون کہتا رہا، وہ اپنی سابقہ بیگم کی شادی کے بعد بھی وہ اس کو اچانک یہ نظر آ جاتا ہے اس کے ملازم کی وہ ڈیوٹی۔ پتہ چیزیں کیا اب لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہاں بڑی پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، کہ جس کے الیکشن کو بڑے شفاف ہوتے ہیں، بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے سب بلا مقابلہ ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پہلے الیکشن ہو چکے تھے وہ بھی بدنیتی کہوں گا میں الیکشن کمیشن کی، صرف رولا وہی ہے کہ کسی طریقے سے روکنا ہے الیکشن میں جانے سے، کسی طریقے سے وہ انتخابی نشان کو روکنا ہے۔ اب وہ ایک طرف یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلے کو بچانے آئے ہیں، اور دوسری طرف وہ بلے کے پیچھے بلا دوڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو سیدھا ہے کہ آپ کی کوشش صرف یہ ہے کہ کم از کم وہ انتخابی نشان لے لیا جائے، اگر الیکشن میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ ساری کوششیں تو اسی لیے ہو رہی ہیں نا۔ اور باقی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، آج فضل الرحمان صاحب بہت شکوہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ماحول ہی نہیں مل رہا، یا پنجاب میں تو ماحول بنا ہوا پورا الیکشنز کا، نہ ہمیں کے پی میں مل رہا ہے نہ بلوچستان میں مل رہا ہے۔ بدقسمتی پنجاب میں بھی نہیں نظر آ رہا، نہیں وہ مطلب پنجاب میں اس طرح سے نہیں ہے نا چیزیں جو وہ بیان کر رہے تھے، کہ وہ جو بدقسمتی سے کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے فضل الرحمان صاحب کے جو سمدھی ہیں کے پی کے گورنر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ اضلاع میں تو شاید الیکشن ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں یہ پھر فضا اس طرح کی بنائی جا رہی ہے، الیکشن کے خلاف ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے۔ وہ یقیناً قاضی صاحب اس کا نوٹس لے لیں گے، کیونکہ یہ بیگم سے بات کرنے کی بجائے سر عام باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں ان کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ انتخابات 8 فروری کو۔ جی عامر صاحب، ظاہر ہے انتخابات اب اگر کوئی ایسی فضا بنے گی، یہ جو بنائے گا جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان یا رہنما بنا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے، وہ اس حوالے سے نوٹس لے سکتی ہے۔ تو آپ کو خیال میں کیا عامر صاحب پی ٹی آئی کے لیے انتخابات سے پہلے کیا قانونی سیاسی مشکلات اسی طرح سے رہیں گے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو انتخابات میں جانا مشکل ہے۔ وہ اصل میں ایاز صاحب نے نا پر لطیف انداز میں سمدھیانے کا ذکر کیا ہے کہ فضل الرحمان کے سمدھی جو ہیں وہ گورنر ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے سمدھیانے کے پہلے بھی چکر پڑے ہوئے ہیں، وہ عمران خان صاحب، اور یار آپ کمال کر رہے ہیں، اتنی بڑی خبر آئی ہے، دیکھیں نا خاور مانیکا اور عمران خان دونوں کرسیاں لگی ہوئی ہیں بنی گالہ میں، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا آمنے سامنے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ خاور مانیکا کو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹا آدمی ہے، پرلے درجے کا، اس پہ آپ کیا یقین کریں گے؟ لیکن کہانی تو اس کی پوری ہے نا، وہ یہی کہے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں لڑائی ڈلوائی انہوں نے، اور وہ پیر خانہ جو تھا وہ خراب ہو گیا، اور وہ یہ فیصل کو کیا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ مسائل یہی ہیں۔
اب مولانا فضل الرحمان کو بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ کیا کریں. وہ جو بلاول بھٹو نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہے, وہ بلوچستان اور کے پی میں مولانا فضل الرحمان بھی وہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نام نہیں لے رہے, سارے کے سارے دائیں بائیں بھاگتے ہیں. او بھائی نام کہیں نا, اسٹیبلشمنٹ ہمیں بھی پیار سے گود میں لو, ہمیں بھی بلاؤ. وہ عمران خان صاحب کیوں بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ ان کو پتا ہے کہ اس میں لطف کتنا ہے وہاں پہ گود میں بیٹھنے کا, گیٹ نمبر 4 پہ جا کے بیٹھنے کا, وہ رستہ نہیں مل رہا. اب کیا کریں؟ اب یہ فکرہ آ رہا ہے بار بار, ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ اب جو مسئلہ آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے اوریجنل ہے, میں نے 13 نومبر کو یہ بات اسی پروگرام میں کہی تھی کہ نواز شریف سے ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کی فرمائش پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ دیے ہوئے واپس لیے, ان سے پارٹی کی سربراہی لی اور شیر کا نشان چھین لیا اور لوگ آزاد ہوئے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب یہاں پہ اسی طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں, چاہے اکبر اسبابر ہو یا محمد علی دورانی ہو. وہ جنرل پرویز مشرف میں پہلے بھی کہا, وہ پیسے ہی ڈھونڈتے رہ گئے آخری دن تک جو لے کے آئے تھے ان سے. یہ اسی طرح کے کریکٹر ہر پارٹی اور ہر دور میں آتے ہیں کہ جناب وہ بانٹتے ہیں, کچھ لوگوں کے حوالے کیا اور اس کے بعد باقی سب کو گندا کیا کہ جناب ہمارے ذمہ تو کام ہی یہی لگا تھا. ہاں نہیں, وہ کریکٹر ڈیمیج کرتے ہیں, لوگوں کا ڈیمیج کرتے ہیں, جن سے ملتے ہیں انہی کا نام دے دیتے ہیں لسٹوں میں. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اس دفتر نہیں جانا جی اسلام آباد کے, کیا ہوگا جی آپ کا نام لسٹ میں آ جائے گا, اور پھر وہ چھپ جاتا تھا کہ جناب اس کے اندر تو ان لوگوں کو اتنے پیسے دیے گئے. بڑے بڑے شرفا ذلیل ہوئے, جو کہیں نہیں گئے تھے ان کے نام بھی ڈال دیے. آپ ثابت تو کر نہیں سکتے, وہ آتے ہی نام اتنے سالوں کے بعد ہیں کہ کیا بتائیں گے آپ. لوگوں کو کلاشنکوفوں کے لائسنس کے لیے پیسے دیے گئے بڑے بڑے ناموں کے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. میرے پاس لسٹ موجود ہے, وہ بندہ فوت ہو گیا جو پیسے ایک دفتر سے اٹھاتا تھا, تیسرے دفتر میں لاتا تھا اور سب کو کہتا تھا میں گفٹ کر رہا ہوں. میں اب کیا نام لوں ان کا؟ اور ان کے جب نام آگے کبھی کہ یہ اس پیسے سے لائسنس اور گفٹ ہوئے تھے, سارے منہ چھپاتے پھریں گے. ان کو نہیں پتا, انوسینٹلی انہوں نے گفٹ وصول کیا ہے. یہی کام ہوتا ہے پاکستان کے اندر, یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر اکبر ایس بابر ہے بھائی, وہ کنڈی صاحب کو, وہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب کو چاہیے تھا ان کو فارم دے دیتے, کیا ہوتا ہے الیکشن لڑ لیتے. بھئی ان کے پاس ہائی کورٹ سے اپنی ممبرشپ کی موجودگی کا آرڈر موجود ہے, اور وہ کیا زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والے ہیں, کوئی روک سکتا تھا ان کو وہاں پہ پشاور موٹر وے کے ساتھ جو سائیڈ پہ اتنا بڑا کیمپ بنایا تھا جہاں پہ کرسیاں ہی کرسیاں تھی, وہ اسی طرح کی تھی جیسے یہاں میں آرڈر نہیں آیا ہوا تھا کہ 14 کے دھرنے میں صرف کنٹینر دکھانا ہے, کرسیاں نہیں دکھانی. اسی طرح کی کرسیاں بھرپور انداز سے موجود تھی. کیا ہوتا اگر اکبر ایس بابر الیکشن لڑے؟ یہ کہانی ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا. کیوں چھپتے ہو بھائی؟ میں تو اس کا ہوں نا کہ جی ٹی وی پہ بھی نہیں لانا, یہ آرڈر تھے یہاں پہ, اور پھر ہمارے باس نے واپس کیا کہ یہ کس طرح آرڈر میرے بغیر پوچھے ہو گیا. یہ بھی حقیقت ہے یہاں کی. جی فیصل صاحب, فیصل مطلب یہ کریکٹر ایسے ہی آئیں گے, کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوگا, وہ نیچے سے لوگ کام دکھا دیتے ہیں. قانونی مشکلات کے باوجود بلہ بھی ہوگا پی ٹی آئی کے پاس, اور پی ٹی آئی فل اسٹرینتھ کے ساتھ انتخابات میں بھی جائے گی. فیصل صاحب دیکھیں, وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جو صورتحال چل رہی ہے نا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ عبداللطیف کی کتاب بھی آنے والی ہے. جب ہماری وہ کتاب لکھنے والوں سے بڑی خاص تھے, پاک پتن کی پنجابی میں آنی ہے, وہ کہتے ہیں میرے پیرا تلو بہت نکل گئی. اردو میں لکھے, انگلش والی ہماری تو سمجھ میں تاکہ ہم بھی اس کو زیادہ زیادہ لوگ اس کتاب کو جو ہے نا پڑھ سکیں. ویسے ضرورت بھی نہیں ہے فیصل صاحب, کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ چلے یہ اب تو ٹرانسلیٹر ہے گوگل کا, اب تو ایشو کوئی نہیں ہے. تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی تھی جو یہ کہہ کر بنائی گئی, یا یہ کہہ کر طاقتور بنائی گئی کہ یہ جو وراثتی اور خاندانی پارٹیاں ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے مد مقابل جو ہے کھڑی کی گئی ہے. بہت آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے. اب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی جیسا مسلم لیگ میں ہوتا ہے, جیسا پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, جیسا اور جماعتوں میں ہوتا ہے, ویسی تحریک انصاف میں ہوتا ہے. یہ تو ایک روایتی بات ہو گئی, لیکن تحریک انصاف اس ساری سوچ کے خلاف تیار کی گئی تھی, اس ساری سوچ کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی تھی. تو ایک بہت اچھا یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اس کہ وہ اچھا, ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وراثت کسی کو منتقل کر دیں, یہ بھی ان کے پاس آپشن نہیں ہے, تو ممکن نہیں ہے. ان کے بچے جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو ہے وہ الیکشن کرواتے, تاکہ یہ اگر کوئی خواب, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا, ان کی نیت صحیح تھی, ان کی سمت صحیح تھی, ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکے وقت و حالات کی جبر, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ایسی لیڈرشپ تیار کر دیتے
کہ وہ آنے والے وقت میں جو ہے جو خان صاحب کا خواب تھا وہ پورا کر دیتی. ہم یہ گمان کر لیتے ہیں, ہم یہ سوچ لیتے ہیں. تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے کہ اپنی پارٹی کے اندر تو وہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ راستہ نہیں روکتے. بہتر ہوتا وہ ان کے لیے وہ جس جہاں کا جو نوجوان طبقہ ان کو جس مرتبے پر دیکھتا ہے, جس آئیڈیلزم پر ان کو پرکھتا ہے کہ وہ تو اپنے الیکٹیبل کی سیاست کے چکر میں نہیں پڑتے نا. وہ ایسے الیکشن کرواتے کہ جو ہے جینوین جو ہے وہ لیڈرشپ آتی, اور ایسا بھی نہیں, تعلیم یافتہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, نوجوان ان کے ساتھ ہیں, تو پھر کیوں انہوں نے جو ہے یہ راستہ بند کیا. پھر وہی جو چہرے نون لیگ میں تھے, پیپلز پارٹی میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہلاتے تھے, انہی کا اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کیوں رہا. صحیح, یہ بہت بڑا عمران خان صاحب نے ڈیزاسٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, آج یہ ایک امید بنتی ہے پارٹی آج سے 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, اگر یہاں پہ ایک روایت قائم ہو جاتی ایک دیگر جماعتوں کی جماعت اسلامی کی طرح یا دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک میں جہاں جماعتی نظام میں الیکشن کی روایت ہوتی ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, اس ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے. ایک اچھا کام عمران خان صاحب کر سکتے تھے لیکن ان کی سوچ نے جو ہے نا کرنے نہیں دیا. صحیح. الیاس صاحب دیکھیں جی, صورتحال تو اب یہ بلے کا نشان چھیننے کی باتیں جو کی جا رہی ہیں, جس طرح آج ریٹ بھی دائر کر دی انہوں نے, تو یہ اب یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہے یہ قسم کا ان کو ہے پارٹی کے لیے, یہ ان کے لیے مشکلات تو پی ٹی آئی کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں کہ اس کے کسی طریقے ان کو روکا جا سکے, کہ ان کو الیکشن میں نہ جانے دیا جا سکے. لیکن یہ صورتحال ہے, اس پر دیکھیں اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پہلے بھی کیے تھے, ثبوت بھی ہے, فورن فنڈنگ کیس میں بھی انہی کی یہی تھے میجر کردار ادا کیا ہے, انہوں نے ثبوت بھی دیے, اور اس کی وجہ سے بھی پارٹی میں ایک بڑا مشکل پیدا ہوئی. تو ظاہر ہے اب یہ آئیں گے کیونکہ بانی کارکن ہیں تو رکن ہیں, تو یہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی جو ہے چیزیں ساری ہیں, تو یہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تسلیم نہیں کر رہے, تو اس کے لیے بھرپور طریقے سے وہ جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا جو ہے ان کے پاس کیا حقائق ہیں, تو یہ حقائق کی بنیاد پر ہی ہوگا سارا. یہ ایک نیا موڑ آیا ہے اس میں کہ پارٹی اگر کسی طریقے روکا جا سکے, ایک نیا یہ ہے, اس کو ہلکا نہ لیا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ موڑ آیا کیوں ہے, اور یہ مشکل ہوگا اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے. یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ سابق چیئرمین خود الیکشن لڑے گا, بہت ایزی ہو جاتا, اب اس نے لڑا نہیں, مصیبت پڑی. اب مصیبت کیونکہ وہ راستہ ایک کلیئر ہو گیا, تو اب یہ جو دیکھ لیں, میں نہیں بولا بالکل, پارٹی کے لیے ایک راہ ہموار ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے عامر صاحب سے سب سے پہلے پوچھ لیا کریں, تو سوری الیاس صاحب سے سب سے پہلے سوال یار میں تو خاموش بیٹھا ہوں. اب اس کے لیے ایک مشکلات تو پی ٹی آئی کے لیے بن گئی. یہ الیاس صاحب کے ستارے گردش میں, الیاس صاحب بریک بھی لینی ہے. فیصل یہ الزام لگایا آپ نے میرے پہ, ستارے پہ گردش میں ہے, تو اس وجہ سے غلط بن گیا. میں الیاس صاحب کا کہہ رہا ہوں, ان سے پہلے پوچھ لگے, اور ان کی باری میں نا آپ جیسے لوگ بولنے نہیں دیتے. یہ اس وقت یہ نہ سوچا جائے کہ جی یہ آسانی سے حل ہو جائے گا. مجھے شاہ جی مرحوم یاد آ گئے ہیں, وہ لگے میں, آپ کیا کر سکتے ہیں انہیں. ہاں چلیں جی بریک نہ کر, پھر اس کے بعد آئیں گے. تو تیسرا بڑا سوال, بجلی کمپنیوں کا عوام کی جیبوں پر 675 ارب کا ڈاکہ, عوام کو لوٹنے والی کمپنیوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا. اس تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا ہے. نیپرا کے مطابق یہ اضافہ اکتوبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. اس سے قبل ایک بڑی خبر آئی کہ پنجاب کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بجلی صارفین سے اوور بلنگ کے ذریعے 675 ارب روپے سالانہ غیر منصفانہ طور پر وصول کرتی ہیں. یہ ناجائز وصولیاں پاور کمپنیاں اپنی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا مداوع کرنے کے لیے کر رہی ہیں. سیکریٹری پاور کے مطابق بجلی صارفین کے لیے حکومت نے 900 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے, لیکن حکومت محض 327 ارب روپے ہی فراہم کری ہے, جبکہ 573 ارب روپے بجلی صارفین سے ہی وصول کیے جاتے ہیں. یہ وصولیاں عوام پر کتنا بڑا ظلم اور حکومت کیوں ہے خاموش, اس پر ہم بات کریں گے. عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. یہ اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ملی بھگت ہے ان کمپنیوں کی اور حکومت کی, یہ تو عوام پر اتنا بڑا ظلم ہے. اگر حکومت اس میں شامل نہیں ہے, اس کی آشرواد نہیں ہے, تو پھر گورنمنٹ خاموش کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اس ظلم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. کل زیگم نقوی نے ہمارے پروگرام کے بریکنگ میں یہ خبر دی تھی کچھ, پھر آج اس کا بقیہ حصہ آ گیا. مجھے یاد آ گیا دسمبر 2018 میں عمران خان وزیر اعظم تھے, سوئی گیس کی دونوں کمپنیاں صدرن اور نادرن, ان دونوں کے ایم ڈی کو اڑایا, بے پناہ گیس کے بل آ گئے تھے, اور پھر تقریر فرمائی
یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, سلیب کا چکر ہوا ہے, میں نے آرڈر کر دیا ہے, سب کو پیسے واپس کریں گے. 1 روپیہ آج تک نہیں آیا. اب آپ دیکھ لیں کہ ظلم کے سائے تلے ہم سب ایک کیوں ہیں. چاہے حکومت کسی کی ہو, یہ افسر ساری افسر شاہی عام آدمی سے نکالتے ہیں. نیپرا کیا کر رہی ہے بھائی؟ نیپرا نے کس افسر کی جیب پہ جرمانہ ڈالا ہے؟ یہ کہانی ہے, رپورٹیں کیا ہیں, نیپرا کیا ڈرامہ کر رہا ہے. تنخواہیں ان کے افسروں کی اتنی زیادہ ہیں اور اتنا یہ فیسیں لیتے ہیں. یہ جو آپ یہ کمپنیاں جاتی ہیں نا, بھرپور فیس دیتی ہیں نیپرا کو پہلے کہ جناب ہمارے اتنے پیسے بڑھا دیں. یہ سب مرات لیتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے نیپرا میں بھی. بھائی آپ بتائیں کہ آپ ہمیں عام آدمی کو یہ پیسے کیسے واپس دیں گے جن کو ہوئے ہیں؟ کس چیز کا جرمانہ؟ وہ بینکوں کو جرمانہ کیا, آئی ایم ایف کے کہنے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے بیٹھ گئے. بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ یہاں کوئی فرق نہیں ہے عام آدمی کے لیے ظلم ڈالنے پہ, ہر بندہ ایک جیسا ہے. جی ایاز صاحب, دعا اگر 3 روپے 7 پیسے بجلی سستی ہو جاتی یا 675 ارب روپے ریلیف مل جاتے عوام کو, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خبر ہے. یہ تو روٹین کی بات ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ہمارے نصیب میں لکھا ہی یہ گیا ہے, اور یہ کہاں واپس ہوتے ہیں اور کس نے واپس کرنے ہیں کوئی چکر نہیں ہے. وہ بینک کا ذکر کر رہے تھے, وہ میں نے کل وہ اپنے بینک کو فون کیا, اس پہ ہیلپ لائن پہ, میں نے کہا یار میرا کارڈ چینج کر دیں. تو اس نے کہا جی کارڈ تو چینج کرا لیں, اس پہ اتنے پیسے لگیں گے. میں نے کہا یار وہ بینک ہی تو کما رہے ہیں اس ملک میں, آپ اپنے پیسے نکلواتے ہیں اس پہ ٹیکس, آپ اپنے پیسے کسی کو بھیجتے ہیں اس پہ ٹیکس, آپ کارڈ کی مطلب ہر چیز اس ملک میں اللہ کے فضل سے ہر اس جو طاقتور ہے, وہ چاہے ادارہ ہے چاہے شخص ہے, اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جتنا نچوڑ سکتا ہے عام آدمی کو نچوڑتا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ ہمارے نصیب بدلنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ شکر ادا کیا کریں. اگر 3 روپے بجلی مہنگی ہو تو شکر ادا کریں کہ 6 روپے نہیں ہوئی. پیٹرول اگر 2 روپے سستا ہو جائے تو آپ شکر کریں کہ 20 روپے مہنگا نہیں ہوا. بس اب آپ صبر اور شکر کے ساتھ جینا سیکھ لیں اس ملک میں, قطعاً کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. مطلب ورنہ آپ پریشان وہ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ سکون قبر میں ہی ہے. یس, دیکھ لینا وہ کہہ گیا ہے, آپ مانتے نہیں تھے اس کی بات اس وقت. چلے مان لیا. جی فیصل صاحب, دیکھیے اتنا اس ملک میں ظلم ہے اور طاقتور کے ساتھ اس طرح کا اتحاد ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں اور ڈسٹریبیوشن کی جو کمپنیاں ہیں, یہ نیپرا میں جا کے پیسے کھلا کے اپنی مرضی کا ریٹ لگاتی ہیں جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں, اور جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہتی ہے ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تھوڑی بڑھا رہے ہیں, یہ تو سرکار نے بڑھایا ہے, ہم تو کچھ اپنی مرضی سے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتے, یہ سرکار بڑھاتی ہے. ایک اتنی اس ملک کے اندر غنڈہ گردی ہے, اتنی بدماشی ہے کہ آپ کا جو وہ بل بھیج دے, آپ کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے, اگر ادارہ ہے تو وہاں آپ کی سنوائی نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنے مسئلے کو جو ہے نا وہ حل کروا سکے. یہ ملک صرف اور صرف طاقتوروں کے لیے جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا وہ رہ گیا. عام آدمی کی تو کوئی مثلا طبقہ اشرافیہ کے لیے جو ہے نا یقین کریں کہ طبقہ اشرافیہ بس عامر صاحب جیسے لوگوں کے مزے ہیں اس ملک کے اندر, لیکن عام آدمی جیسے ہم جیسے لوگوں کا تو یقین کریں جینا محال ہو گیا. کہ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ طبقہ اشرافیہ کی وہ آپ اگر باتیں سنیں تو سب سے خطرناک تقریر ہمارے عامر صاحب نے جو ہے نا وہ طبقہ اشرافیہ کے خلاف کر دی. صحیح بات ہے, جینا تو ہمارا محال ہے. جو تنخواہ تنخواہ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, بلوں پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, پیسے نکلوانے پہ ٹیکس, بھیجنے پہ ٹیکس, ہر چیز پہ ٹیکس. طبقہ اشرافیہ بھی کہلاتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ کراچی میں. چلیں اچھا جی, اب آپ لوگ خاموشی رکھیے گا. میں الیاس صاحب کی طرف جا رہی ہوں, بتا کے جا رہی ہوں تاکہ وہ اپنا ٹیک ان کا لیا جا سکے. جی الیاس صاحب, وہ تو سر کھجا رہے ہیں. دیکھیں جی بجلی کے جو بل ہیں اس میں دیکھیں اضافہ ہوتا ہے نیپرا کی جانب سے, اضافے کا جو نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا, لیکن یہ نہیں کبھی کیا جاتا کہ جب فیول ایڈجسٹمنٹ وغیرہ میں یا دیگر مدوں میں کمی کا کبھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا, ہر دفعہ کر دیا جاتا. ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے نیگوسیشن چل رہی ہیں, تو اس کے تحت انہوں نے بجلی کے بل بڑھانے تھے, گیس کے جیسے بڑھائے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. لوگوں پہ سبسڈی کہتے ہیں کہ 900 ارب روپے کی سبسڈی کس طرح دیتے ہیں سبسڈی, کسی کو تو سبسڈی ملتی نہیں ہے ادھر. جو 1 بلب بھی جلاتا ہے, 2 بلب جلاتے ہیں, یا جن کے گھر میں 1 پنکھا لگا ہوا, تو اس کو دیکھیں ہزاروں بل آئے. اب وہ بھی تو دیکھیں کہ ایکسٹرا جو بل ڈال دیے, تو
تو وہ کس طرح واپس ہوں گے؟ خبر تو چل جاتی ہے لیکن اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی بل کی کہ کسی طرح ان لوگوں کو ریلیف دے دیا جائے، ان کے جو بالکل جی، یونٹس ہیں ٹائم کم ہمارے کر پاس دیے ہو جائیں۔ گیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، عوام کو، لوگوں کو ریلیف دینے کا یہ سوچتے نہیں ہیں. بہت بڑا پیٹ ہے ان کمپنیوں کا، اور بہت بڑا پیٹ ہے یہ حکومتی آشرواد سے جو ان کا خرچہ پورا کرتے ہیں ان کو، تاکہ وہ جو اپنا پیٹ بھر سکیں. اس لیے عوام کا جو پیٹ ہے وہ کسی نے نہیں بھرنا، خود ہی سوچنا ہے. بہرحال ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جانا. آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے گا.